Story time. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? लास्ट स्टोरी याद है आप सबको? हमारी जो लास्ट स्टोरी थी वो हमारे प्यारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक थी कि आपने देखा उनके सब्र की वजह से उन्होंने एक बुरी औरत जो उनसे इतनी गुस्सा थी, जो उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, उसने भी उनके अच्छे इखलाक की वजह से जो है वो मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया था। कौन घर में सबसे ज़्यादा शाउट करता है? शाउट करना छोटे बहन भाइयों के ऊपर है ना, अच्छी बात तो नहीं है ना। अगर छोटे बहन भाई हमारे साथ कभी शरारत में कुछ बुरा भी करते हैं तो उनको आगे से प्यार से और अच्छे इखलाक के साथ उनको समझाना चाहिए ना, है ना। अभी तो हम बहुत छोटे छोटे हैं घर में, घर से जब हम ये बातें शुरू करेंगे तो फिर ही उन पे बाहर हम अमल कर सकते हैं ना। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है, उसका नाम है मोहब्बत सबके लिए और नफ़रत किसी से भी नहीं। आज की जो स्टोरी है वो आप ही जैसे दो बच्चों के बारे में है और आप ही जैसे उनका बोलना चालना था, उनका हंसना खेलना था और यहाँ तक कि वो हर बात जो है वो बिल्कुल आपकी तरह करते थे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमें हमेशा उन अल्फाज को याद रखना चाहिए जो हमारे मज़हब के मुतल्लिक हैं या जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि हमेशा बड़ों को सबसे पहले आगे बढ़कर अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के अल्फाज हमें हर वक्त याद रखने चाहिए। तो ये जो स्टोरी है ये भी दो ऐसे ही बच्चों के बारे में है। एक का नाम था फ़ातिमा और एक का नाम था उमैर। क्योंकि वो दोनों बच्चे इसलिए आपके जैसे थे क्योंकि वो दोनों बच्चे भी अहमदी थे और ये दोनों बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वो अपनी साफ़ ज़ुबान, सच्चाई और अच्छे मैनर्स की वजह से सब टीचर्स के फेवरेट थे। कौन कौन बच्चा अपने टीचर्स का फेवरेट है? सारे बच्चे हैं। वाह जी वाह, आप सारे टीचर्स का कहना मानते हो ना, है ना, उनकी बात अच्छे से सुनते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो। तो ये दोनों बच्चे भी हमेशा आराम से और सोच समझ कर बात करते थे और अपने सारे टीचर्स का कहना मानते थे। एक दिन एक टीचर ने फ़ातिमा से कहा कि आप हर एक से बड़े आराम से बात करती हो, कभी ऊंचा नहीं बोलती हो और हमेशा सबका एहतराम करती हो। तो जानते हो बच्चों फ़ातिमा ने क्या जवाब दिया? फ़ातिमा ने कहा कि टीचर, हमारी कम्युनिटी का मोटो है कि लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। इसलिए मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मोहब्बत सबके लिए है और नफ़रत किसी से भी नहीं। मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मैं हमेशा दूसरों की बात सुन के कभी हर्ट भी होती हूँ, मगर मेरी मामा ने मुझे ये सिखाया है कि अच्छा मुसलमान वो होता है जो अपने गुस्से पर काबू पाता है। टीचर ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुई। मगर आपको पता है कभी कभी जब बच्चे टीचर्स के बहुत फेवरेट हो जाते हैं तो दूसरे बच्चे उनसे जेलस होने लग जाते हैं। आपने देखा है ना स्कूल में, जब किसी बच्चे को टीचर बहुत ज़्यादा अहमियत देती है तो दूसरे बच्चे उससे जेलस होना शुरू हो जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से उन बच्चों को जो है वो टीचर की नज़रों से गिरा दे। टीचर की नज़रों से गिराने का मतलब ये है कि जैसे टीचर उनको लाइक करना छोड़ दे, टीचर उनको वो इम्पोर्टेंस देना छोड़ दे, मतलब इस तरह की बातें जो हैं उनकी कोशिश होती है। तो ऐसे बच्चे हमेशा दूसरी क्लासेस के बच्चों के सामने फ़ातिमा और उमैर का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो समझते थे कि फ़ातिमा और उमैर बहुत ही बैकवर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे बच्चों की तरह अपनी ज़ुबान में गालियों का इस्तेमाल नहीं करते। आपने देखा है ना आजकल स्कूल में बच्चे है ना हर बात में गालियाँ निकालते हैं, बैड वर्ड्स बोलते हैं। अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि आपको सूट नहीं करती। आप स्कूल किस लिए जाते हो? आप स्कूल इसलिए जाते हो कि आप अच्छे मैनर्स सीख सको। तो जब आपने गालियाँ निकालनी है, आपने दूसरों को अब्यूज़ करना है, तो फिर स्कूल जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो इसलिए जो है वो बच्चे जो थे
وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے اور اس لیے دوسرے بچے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کیا ٹرینڈ ہے. تو فاطمہ اور عمیر جو تھے ان کو پتہ تھا کہ ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے کیونکہ احمدی مسلمان بچوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں اور اسی وجہ سے بعض اوقات وہ مذاق کا نشانہ بنتے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے فاطمہ جو تھی وہ ہر وقت سر پہ اسکارف لے کے رکھتی تھی, ہر وقت سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے رکھتی تھی اسکول میں بھی, اور جو دوسرے بچے تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. مگر وہ دونوں اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو دعاؤں پر یقین رکھتی ہے. اور جب وہ دونوں بچے گھر آ کر اپنے امی ابو سے ان باتوں کا ذکر کرتے تھے کہ اسکول میں بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تو وہ انہیں بھی پیار سے سمجھاتے تھے اور صبر کرنے کا سبق دیتے تھے. آپ کو ہمیشہ اپنا مذہب یاد رکھنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی پہچان ہوتی ہے اور انسان کو اپنی پہچان کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے. اور ان کے ماما بابا نے انہیں کہا کہ ہمارا پیارا خدا جو ہے وہ یہ سب دیکھ رہا ہے, اس لیے ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ایک دن فاطمہ اور عمیر لائن میں کھڑے ہو کر اپنا کھانا لے رہے تھے اسکول کی کینٹین سے, تو شرارتی بچوں کا ایک گروپ ان کے آگے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور سب بچوں نے آہستہ آہستہ فاطمہ اور عمیر کو دھکیلتے دھکیلتے بالکل لاسٹ میں لے گئے. اور باقی بچے جو تھے, جو شرارتی بچے تھے, وہ جلدی جلدی آ کے کینٹین سے اپنا کھانا لینے لگ گئے. کتنی غلط بات ہے نا, ان کو پیچھے کر دیا. اور اتنی دیر میں کیا ہوا, اتنی دیر میں بریک کا ٹائم ختم ہو گیا اور وہ دونوں بچے بیچارے بھوکے ہی کلاس میں آ گئے. مگر یہ سب ہونے کے باوجود بھی دونوں بچوں نے ٹیچر کو کچھ بھی نہیں بتایا. جب بچوں نے دیکھا کہ ان دونوں نے ٹیچر کو کچھ بھی نہیں بتایا تو وہ اور بھی تیز ہو گئے اور انہیں اور بھی زیادہ تنگ کرنے لگ گئے. مگر یہ دونوں بہادر بچے بالکل بھی نہیں گھبرائے اور دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہدایت دے اور انہیں سبق سکھائے. ایک دن شرارتی بچوں کا جو گروپ تھا وہ ایسے ہی شرارتوں میں مصروف تھا اور انہیں یاد آیا کہ آج تو ان کی جم کی کلاس تھی اور جو ان کے جم انسٹرکٹر تھے وہ بہت ہی سخت تھے. اس لیے شرارتی بچوں نے یہ پلان کیا کہ آج وہ فاطمہ اور عمیر کو جو ہے وہ جم انسٹرکٹر سے بہت زیادہ ڈانٹ پڑوائیں گے. اور سارے شرارتی بچے جو تھے وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی جم میں چلے گئے کیونکہ ان کا پلان تھا کہ وہ فاطمہ اور عمیر کے جوتوں کے نیچے گلو ڈال دیں گے جس جگہ وہ جا کے کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکیں اور پھر انہیں ٹیچر سے ڈانٹ کھانی پڑے. مگر بچوں, جب کوئی کام ہم چھپ کر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کون دیکھ رہا ہوتا ہے سوسن؟ اللہ میاں. ہاں جی, جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ بچے جو تھے وہ جب کلاس میں داخل ہوئے تو وہ یہ بھول ہی گئے کہ آج تو جم کلاس ہونی ہی نہیں. جیسے ہی ان بچوں نے جم کا دروازہ کھولا اور اندر گئے, اور باہر سے کیا ہوا, باہر سے جو گیٹ کیپر تھا اس کو تو پتہ تھا کہ آج کلاس نہیں ہونی. اس نے کیا کیا, اس نے باہر سے جا کے دروازہ لاک کر دیا اور جو سارے شرارتی بچے تھے وہ جم کے اندر ہی بند ہو گئے. اب ہوا یوں تھا کہ اسکول کے جو نوٹس بورڈ تھا اس کے اوپر لکھ دیا گیا تھا کہ آج جم کی کلاس ہونی ہی نہیں, اور فاطمہ عمیر تو باقاعدگی سے نوٹس بورڈ دیکھتے تھے. اس لیے دونوں بہن بھائی جو تھے وہ پلے گراؤنڈ میں آ کر کھیلنے لگ گئے. ان کے تو مزے ہو گئے کہ آج تو ایکسرسائز ہی نہیں کرنی, اور جو شرارتی بچے تھے وہ سارے جم میں بند ہو گئے. اور دوسری طرف جب شرارتی بچے شرارت کر کر گیٹ پر واپس آئے تو کیا دیکھا, گیٹ تو باہر سے بند تھا اور انہوں نے بہت آوازیں دیں. مگر جو جم کی سائڈ تھی وہ اسکول جو کلاسز کی سائڈ تھی اس سے بہت دور تھی, اور اس سائڈ پہ بچے صرف تب جاتے تھے جب ان کی کلاس ہوتی تھی, تو اس لیے ان کی آوازیں کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا. اور بیچارے تھک ہار کر وہاں بیٹھ گئے اور کچھ بچے تو رونے بھی لگ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب تو کل ہی کوئی آ کر کھولے گا اور انہیں ساری رات اسکول میں گزارنی پڑے گی. اور سوچو نا, کھانا بھی نہیں ملنا تھا وہاں پہ کیونکہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر وہ سارے شرارتی بچے ہیں. فاطمہ اور عمیر کافی حیران ہوئے کہ آج شرارتی بچوں کا گروپ کہاں گیا, آج انہیں تنگ کرنے کوئی بھی نہیں آیا. اس لیے بات پر انہوں نے سوچا
کہ کیوں نہ جم جا کر دیکھیں، کیونکہ اگر وہ وہاں ٹیچر کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ انہیں جا کر بتائیں گے کہ آج تو جم کلاس ہونی نہیں. دیکھو کتنے اچھے بچے ہیں نا، کہ وہ کتنا تنگ کرتے تھے اور پھر بھی انہیں ان کا خیال تھا. تو وہ دونوں جو ہے وہ اس سائڈ پہ گئے کہ کہیں بچے وہاں نہ ہوں. انہوں نے جب وہاں پہ جا کے دروازہ بجایا تو اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ بیچارے تو آوازیں دے دے کر تھک گئے تھے. مگر پتہ ہے کیا ہوا؟ جیسے ہی فاطمہ واپس مڑی تو اس نے دیکھا کہ وہاں زمین پر ایک جیومیٹری باکس پڑا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ اس کلاس فیلو کا ہے جو اس کو سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا. اور وہ فوراً سمجھ گئی کہ ضرور اندر وہ بچے ہیں. انہوں نے جا کے دوبارہ دروازہ بجایا اور پوچھا اندر کوئی ہے؟ تو ان بچوں نے جب فاطمہ کی آواز سنی تو وہ سارے کھڑے ہو گئے اور شور مچانا شروع ہو گئے کہ ہاں ہم اندر ہیں. تو پھر وہ بیچارے بچے بھاگے گئے اور انہوں نے جا کے ٹیچرز کو بتایا کہ اندر تو ان کے سارے کلاس فیلوز ہیں. جب ٹیچرز آئے اور انہوں نے آ کے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ بچے تو سارے اندر ہیں، اور ٹیچرز نے پوچھا کہ تم لوگ اندر کیا کر رہے تھے، کیونکہ آج تو جم کلاس نہیں ہونی تھی. وہ سارے بچے ڈر گئے، لیکن پھر ایک بچہ بولا کہ وہ اصل میں وہاں پہ شرارت کرنے گئے تھے، کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی. اس کو شرارت کرنے کی سزا ملی نا، اور اس پہ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ جن بچوں کے لیے وہ شرارت کرنے گئے تھے انہی بچوں نے آ کر ان کو وہاں سے نکالا تھا. تو اس لیے انہوں نے ٹیچر کو ساری بات سچ بتا دی، اور اس کے بعد انہوں نے فاطمہ اور عمیر سے سوری بھی کیا. دیکھا، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو سدھار لیا، اور انہی کی وجہ سے وہ باہر آئے تھے، نہیں تو ان کو کل تک وہیں پہ رہنا پڑنا تھا. تو آپ نے کیا سبق سیکھا اس سٹوری سے؟ نوال، آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اگنور کرتے ہیں. اگنور بھی کر دیں، اور اس کے حق میں سب سے بہتر طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر ہدایت دے گا تب ہی وہ سمجھے گا نا، ہے نا. اور اس کو آپ پیار سے بھی سمجھا سکتے ہو کہ دیکھو میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، تو بدلے میں تمہیں بھی مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے. اپنے پیار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی اچھی زبان سے ہم دوسروں کے دل آرام سے جیت سکتے ہیں. عائشہ، آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ اخلاق سے، پیار سے پیش آنا چاہیے. اور وہ ہمارے ریلیجن کا ہارٹ میں رسپیکٹ کرنا ہے. بالکل، دیکھا، ہمیں دوسروں کے ریلیجن کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے تاکہ دوسرے بھی ہمارے اس مذہب کی رسپیکٹ کریں. اب باری ہے ای میلز کی. ہمارے پچھلے ہفتے کا سوال تھا کہ خچر پر کون کون سوار تھا. ہمیں منصورہ خان، فرحان خان نے جو ہے وہ ویسٹ افریقہ سے میل کی، نیروبی سے نادیہ احمد اور مائدہ احمد نے، جرمنی سے خولا راشد، فرحان راشد، عافیہ راشد اور ان کے ماما پاپا مریم راشد اور بابا چودھری عبدالراشد صاحب نے میل کی، اور پاکستان واہ کینٹ سے ہمیں سوہا احمد نے صحیح جواب بھیجا ہے کہ خچر پر جو ہے وہ دونوں باپ بیٹا سوار تھے. سارے بچوں نے پروگرام کو بہت پسند کیا اور کہا کہ وہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جزاک اللہ بچوں، آپ سب کا. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں ای میلز کرتے رہیے گا اور ہمیں اپنی رائے دیتے رہیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا. اس کے علاوہ ہمیں کچھ جنرل میلز آئی ہیں. عائشہ اور دانیال نے لندن سے، نیلوفر نے ہمیں کیرالا سے، اور سجیل احمد سید نے ہمیں میلز کی اور انہوں نے بتایا کہ انہیں ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہے. جزاک اللہ، آپ نے ہمیں میل کی. اس کے علاوہ ہمیں ایک خط آیا ہے جو کہ جرمنی سے آیا ہے، احمد امت المصور کا اور فضان احمد کا. انہوں نے بہت اچھا دعا کے متعلق بھیجا ہے کہ ایک باپ بیٹی تھی. باپ نے جو ہے وہ عیسائی تھا، مذہب پہ یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن بیٹی جو تھی وہ ہمیشہ بسم اللہ پہ یقین رکھتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کی ایک کھوئی ہوئی انگوٹھی جو ہے وہ اس کو واپس مل گئی تھی. جزاک اللہ، آپ نے ہمیں میل کی اور آپ نے یہ ہمیں واقعہ لکھ کے بھیجا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ اس کو کسی سٹوری میں یا اس کی ہم کارٹونک سٹوری بنا کر آپ کو پیش کریں.
اس کے علاوہ آج ہمارے پروگرام میں بھی کچھ بچوں نے پتہ ہے ڈرائنگس کی ہیں. سوسن آپ نے کیا ڈرائنگ بنائی ہے؟ مسجد بنائی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بنائی ہے. اس میں کلرز کرو گی تو اور بھی اچھی لگے گی. لگ رہا ہے نا سوسن نے کافی محنت کی ہے. اور اس کے علاوہ کس نے ڈرائنگ بنائی ہے؟ عائشہ نے. اب دکھائیں عائشہ آپ نے کیا بنایا ہے. ماشاء اللہ کتنی اچھی ڈرائنگ بنائی ہے نا. عائشہ نے ڈیزائنز بنائے ہیں پینسل کے ساتھ. بہت اچھی ہے. سب کو اچھی لگی؟ ٹھیک ہے. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں, ان کی کیا ہابیز ہیں اور انہیں ہمارا پروگرام کیسا لگا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے storytime care of MTA International 16 گرسن ہال روڈ. ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK. اس کے علاوہ اگر آپ MTA پہ ہمارا پروگرام دیکھنا بھول گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ ہمارا پروگرام کسی بھی وقت YouTube کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. آپ YouTube اوپن کر کے MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم لکھ کر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اس سبق کے ساتھ, اس لیسن کے ساتھ کہ ہمیں اپنے مذہب کی تو رسپیکٹ کرنی ہی چاہیے کیونکہ یہ ہماری پہچان ہوتی ہے, لیکن ہمیں دوسروں کے مذہب کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے, دوسرے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.